मेरा नाम नीलम है और बाबा ने जब मुझे बताया कि एहसान चचा की बेटी की शादी है तो मैं बहुत खुश हुई थी। चचा लाहौर में रहते थे और हम कराची में थे। मेरी अपनी कज़न हुमैरा से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने कहा, बाबा मैं भी जाऊंगी शादी में। वो कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो तुम और तुम्हारी माँ पहले चली जाओ, मैं बस शादी के दिनों में ही आऊँगा और फिर तुम्हें वापस ले आऊँगा। मैंने कहा, ये ठीक है। अम्मी भी राजी थी। हमने जल्दी जल्दी शामी कबाब और कुछ सालन वगैरह तैयार कर लिए, उन्हें फ्रीज़र में रख दिया। हमें ट्रेन में जाना था और सिर्फ मैं और अम्मी थे जिन्होंने जाना था, इसीलिए मेरे वालिद ने 2 टिकटें ली थी। ट्रेन का सफ़र मुझे शुरू ही से कोफ्त में मुब्तला कर देता था। मैं ट्रेन में कम ही कुछ खाती थी, बस अपने साथ डाइजेस्ट ले जाती या कोई नॉवल ले लेती, वही पढ़ती रहती और सफ़र काट जाता। अभी भी मैंने 2-3 नॉवल अपने हैंडबैग में रख लिए थे। बाबा हमें ट्रेन में बिठाकर आ गए थे। ट्रेन जैसे ही चली मैंने नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे बराबर में 2 ख़वातीन और एक मर्द भी थे जो उन ख़वातीन के साथ आया था। सफ़र यूं ही गुजरने लगा। अगली सुबह 1:11 पर हम लोग लाहौर पहुंच गए। सामने हुमैरा का छोटा भाई रेहान ट्रेन के सब डब्बों में झांक झांक कर हमें ही ढूंढ रहा था। जैसे उसने मुझे देखा मैंने भी उसकी तरफ हाथ हिला दिया। वो फौरन से ट्रेन में चढ़ गया। इससे पहले कि अम्मी सीट के नीचे से अटैची निकालती, वो कहने लगा, रहने दे मैं निकालता हूँ। उसने फौरन सामान निकाला, दोनों अटैची अपने हाथ में पकड़ी और नीचे उतर गया। मैं और अम्मी भी नीचे उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी में सामान रखा। मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गई, अम्मी फ्रंट सीट पर रेहान के साथ बैठ गई। मैं 4 साल बाद लाहौर आई थी। हुमैरा से तो मेरी वीडियो कॉल पर बात होती रहती थी, लेकिन आमने सामने हुए काफ़ी साल गुजर गए थे। रेहान तकरीबन मेरा हम उम्र था। हुमैरा मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरे चचा का सबसे बड़ा बेटा रोहेल मुझसे 5 साल बड़ा था। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादियां हो चुकी थी, भाई कोई नहीं था। जब हम घर पहुंचे तो चच्ची ने बहुत सा प्यार से गले लगाया और हुमैरा तो मुझे देखकर बेइंतहा खुश थी। फिर तो मेरा और हुमैरा का बातों का वो सिलसिला शुरू हुआ कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को चचा के साथ रोहेल भी आया था। 4-5 साल बाद मैं उसे देख रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही था, कम गो संजीदा सा। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और फिर मेरी वालिदा से बातें करता रहा। देखने में वो जितना हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत था उतना ही कम गो था। शायद अभी अपने ऑफिस से वापस आया था। कुछ देर ही बैठा होगा, फिर अपने कमरे में चला गया। अलबत्ता रेहान इतना ही बातूनी था। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। मैं भी काफ़ी थक गई थी। जब से आई थी हुमैरा से बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इससे पहले कि मैं भी हुमैरा के कमरे में सोने जाती, रेहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कज़न चलो आओ ढोल बजाते हैं, आखिर तुम्हारी कज़न की शादी है। मैंने कहा, सब सो रहे हैं और मैं भी थक गई हूँ, और ढोल कहाँ है, क्या तुम ढोल लेकर आए हो? मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। कहने लगा, वो आटा गूंदने का पतीला है ना, उसे उल्टा लेंगे, उस पर ढोल बजाएंगे। चलो गाने मैं गाऊंगा, लेकिन ढोल तुम्हें बजाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं थकी हुई हूँ, सफ़र से आई हूँ, पूरा दिन तुम दोनों ने सोने नहीं दिया। वो मेरा कहने की, भाई मैं तो दुल्हन हूँ, इसीलिए मैं तो कुछ नहीं बोल रही और तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ दुल्हन की तरह शर्मा रही हूँ। फिर वो पतीला उठाकर ले आया और कहने लगा, चलो बजाओ कज़न, मैं गाऊंगा। मैंने हल्का हल्का ढोल बजाना शुरू किया। कहने लगा, जोर से बजाओ, क्या खाना नहीं खाती, हाथों में जान नहीं है तुम्हारे, चलो चलो जोर से बजाओ। अभी देखना सब लोग उठकर बाहर आएंगे, फिर सब मिलकर रौनक लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। अम्मी और चच्ची भी हंसने लगी। फिर हुमैरा की शादी से 2 दिन पहले रोहेल ने कहा कि उसकी बैरून मुल्क जॉब लग गई है और अगले माह वो इटली चला जाएगा। 5 साल तक फिर वापसी मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरे वालिद और वालदा दोनों ही चुप हो गए। चच्ची भी खामोश थी। फिर चचा ने कहा, तुम्हारी यहाँ अच्छी खासी जॉब है, आमदनी भी अच्छी है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें इटली में जाने की? वो कहने लगा, बाबा ये चांस बार बार नहीं मिलता, मैं ज़रूर जाऊँगा। ये सुनकर चचा ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है ये पैसे काफ़ी हैं? तुम्हें क्या पता मैं कैसे हुमैरा की शादी कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से इकट्ठे किए हैं? ये सुनकर रोहिल कहने लगा, रेहान ने तो वैसे भी कुछ करना नहीं है, मैं करना चाहता हूँ तो मुझे तो करने दें। चचा कहने लगे, बात कुछ और भी है, तुम इटली की जॉब से इनकार कर सकते हो। ये सुनकर रोहिल कहने लगा, क्या बात है, आप मुझे खुलकर बताएं। फिर बाबा कहने लगे, तुम जानते हो तुम्हारा रिश्ता नीलम से तय है और हमारा इरादा था कि अगले साल तक शादी कर देते हैं। 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है। ये सुनकर पहली बार उसने मेरी जानिब देखा। मैं उठकर हुमैरा के कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन बातों की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। वो कह रहा था, मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहता,
شادی کا کیا ہے، 5 سال بعد ہو جائے گی۔ لیکن میرے والد کہنے لگے میں 5 سال اپنی بیٹی کو یوں نہیں بٹھا سکتا۔ چچا بھی یہی کہنے لگے کہ 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا کریں، آپ میرا نکاح نیلم سے کر دیں، حمیرہ کی شادی ہی کرتے ہیں، اور پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے 5 سالوں میں تم کب واپس آؤ گے؟ 5 سال تک میں نکاح کے نام پر بھی اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا۔ یا تو تم اس کا بھی ویزا لگوا لو، اسے بھی اٹلی بلا لو، یا پھر 2 سال بعد واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، نکاح نامے کو دکھا کر اگر نیلم کا ویزا لگ گیا تو میں اسے وہاں بلا لوں گا۔ یوں میرا نکاح روہیل سے حمیرہ کی شادی پر ہی ہو گیا۔ میری دونوں بہنوں نے اس بات پر بہت بڑا اعتراض کیا کہ نکاح ہمارے بغیر کر لیا اور کراچی سے لاہور آ نہیں سکتی تھی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ حمیرہ کی شادی ختم ہو گئی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں روہیل کے ساتھ رشتے میں تو بن چکی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے فون پر بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ ریحان کی کال مجھے آتی رہتی تھی، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے میرا دل نیلم کے بغیر اٹلی میں لگ نہیں رہا، بہت اداس ہوں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ جھوٹ مت بولا کرو، اگر روہیل کا دل اداس ہوتا تو میرے نمبر پاس ہے اس کے، وہ خود بھی تو کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگا کہہ تو دیتے، لیکن شرم آ رہی ہوگی نا، بڑا شرمیلا ہے میرا بھائی، میری طرح بے شرم تھوڑی ہے، یہاں محبت ہوئی وہاں بے دھڑک اظہار کر دیا۔ میری پہلی خواہش تھی کہ کبھی تو روہیل مجھ سے بات کرے، مجھے فون کرے۔ بہرحال وقت ایسے ہی گزرتا رہا، 6 ماہ گزرے۔ ایک رات اچانک سے میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا۔ میں اور میری امی جلدی سے بابا کو اسپتال لے گئے، لیکن جب تک ہم اسپتال پہنچے ڈاکٹر علاج کے لیے انہیں روم میں لے جا چکے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے اچانک سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری والدہ تو سکتے میں آ گئی، میری بہنیں بہنوئی سب گھر میں آ گئے، چچا چچی اور ریحان بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ پہلی بار میں نے اسے کافی سنجیدہ دیکھا تھا، کبھی مجھے تسلی دیتا، کبھی میری والدہ کو، لیکن میری والدہ اس کے بعد بیمار پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ واپس سب لوگ چلے گئے، بہنیں بھی اپنے گھر جا چکی تھیں، ریحان بھی 4 دن رہ کر واپس چلا گیا۔ میں اپنی والدہ کو بہت بہلانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بھی زیادہ وقت جی پاؤں گی۔ میں رونے لگ جاتی، امی سے کہتی امی پریشانی ایسی باتیں مت کیا کریں۔ وہ کہتی تھی میں تمہاری چچی سے کہتی ہوں کہ روہیل واپس آئے اور رخصتی لے لے، مجھے تمہاری بہت فکر ستاتی رہتی ہے۔ یہ بات جب امی نے چچی سے کی تو چچی کہنے لگی ہم خود بھی اس بات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں روہیل کے ابا سے کہتی ہوں کہ روہیل کو واپس پاکستان بلا لیں، اسے کہیں کہ وہ یہاں کام کر لے، لیکن وہ بات کو ٹال مٹول کیے جا رہا تھا۔ کہنے لگا میں ابھی نہیں آ سکتا، میں نے ان کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، وہ لوگ مجھے کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ چچا چچی کہنے لگے جلدی واپس آؤ، ہم نے تمہاری رخصتی کروانی ہے، یا پھر نیلم کو وہاں اپنے پاس بلانے کا انتظام کرو۔ لیکن یہ باتیں بس باتیں ہی تھیں۔ 3 ماہ بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں تو یوں تھی کہ مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس بار ریحان اور چچا آئے تھے، چچی کی طبیعت بہتر نہیں تھی، اسی لیے وہ سفر نہیں کر سکی۔ اب مسئلہ میری رہائش کا بھی ہونے لگا، میں اکیلی گھر نہیں رہ سکتی تھی، دونوں بہنیں سسرال میں رہتی تھیں، ان کے ساتھ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے چچا باہمی مشورے سے مجھے لاہور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ہر وقت چپ چپ رہتی تھی، میں تو حمیرہ اپنے سسرال سے آ جاتی تھی، مجھے بہت تسلیاں دیتی تھی۔ چچی بار بار روہیل کو فون کر کے کہتی تھی کہ یا تو تم آ جاؤ یا نیلم کو اپنے پاس بلا لو، لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ نہ اس نے میرے والد کے انتقال پر مجھے کال کی، نہ میری والدہ کے انتقال پر ایک لفظ اس نے افسوس کا مجھ سے کہا۔ پتہ نہیں کیسا رشتہ تھا میرا اور اس کا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاکیزہ بندھن میں جڑے ہوئے تھے، لیکن ایک بار جو کبھی اس نے اس حوالے سے بات کی ہو یا میرے غم کو اور دکھ کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ البتہ ریحان ضرور سنجیدہ ہو گیا تھا، اب جاب بھی کرنے لگا تھا، لیکن جب بھی آتا ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتا رہتا، شاید میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ چچی نے مجھے روہیل کا کمرہ ہی دیا تھا رہنے کے لیے، کہتی تھی کہ باتیں کیا کرو، تم کیوں ہر وقت چپ چاپ رہتی ہو۔ جب کبھی حمیرہ آتی تھی تو میرا دل تھوڑا بہل جاتا تھا، کبھی کبھی میں شکوہ بھی کر جاتی تھی، اسے کہتی تھی کہ حمیرہ تمہارے بھائی نے تو میرے والدین کا مجھ سے افسوس تک نہیں کیا۔ کہنے لگی وہ کچھ ایسا ہی ہے، انہیں یہ سب آتا نہیں ہے، بس اپنی خواہش اور کامیابی اور کریئر کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کہنے لگی جب تم وہاں چلی جاؤ گی یا بھائی یہاں آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار ریحان اپنے آفس سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگا آپ کیا ہر وقت اداس رہتی ہیں؟ ٹھیک ہے ماں باپ کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح ہر وقت روتے رہنے سے آپ کی اپنی صحت خراب ہو رہی ہے،
چلیے میرے ساتھ باہر چلیں، آج میں آپ کو باہر سے کھانا کھلا کر لاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا، پلیز منع مت کریں، چلیں نا۔ بھابھی میرے ساتھ چلیں، آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا ساتھ چلو گی تو بتاؤں گا، ایسے گھر بیٹھے تھوڑی بات ہوتی ہے، سمجھا کریں نا۔ اپنی آنکھ ٹیڑھی کر کے کہنے لگا راز کی بات ہے۔ اس نے میرے کان کے قریب ہو کر کہا۔ میں نے کہا ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا۔ میری بات پر وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کتنی سمجھدار ہے نا آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ میری بھابھی کو نظر بد سے بچائے۔ دیور کے دل کی بات کو کتنی جلدی سمجھ لیا آپ نے، ویسے ہماری اچھی دوستی ہو سکتی ہے، چلے نا، بڑے کمال کی باتیں بتانی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ پہلے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھلایا، پھر آئس کریم کھلائی۔ اس دوران وہ اپنی ساری لو سٹوری مجھے سنا چکا تھا۔ اسے اپنی یونیورسٹی کے کلاس فیلو سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کی ساری کہانی سننے کے بعد یہ کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ، چلو تم تو خیر شروع ہی سے آوارہ قسم کے ہو، تمہارا کام ہی لڑکیوں سے باتیں کرنا، دوستی کرنا، لیکن اس لڑکی کو تم میں کیا نظر آیا جو اس نے تم سے محبت کر لی؟ میں نے جان بوجھ کر یہ کہا تھا۔ اسے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، آپ مجھے ہلکا لے رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میری کتنی عزت ہے۔ اس نے اپنا کالر جھٹک کر کہا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر کب ملوا رہے ہو؟ اس نے کہا شروع کیا، آپ کہہ رہی ہیں آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے؟ کہنے لگا مجھے بھائی کے آنے کا انتظار ہے، بھائی آئیں تو میری بھی شادی ہو، کیونکہ ابھی بھائی کے بغیر میری شادی نہیں کرنے والی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میرے شوہر کے بغیر تمہاری شادی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بات مسکراتے ہوئے کہی۔ کہنے لگا کتنی اچھی لگتی ہیں آپ اس طرح سے مسکراتے ہوئے، ایسے ہی مسکراتی رہا کریں، بہت پیاری لگتی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کیا آپ نے بھائی سے ضد باندھ رکھی ہے؟ میں نے کہا کیا ضد باندھ رکھی ہے؟ اس وقت وہ آئس کریم کھا رہا تھا۔ کہنے لگا اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتے تو آپ کا ان سے پردہ تو نہیں، آپ فون کر لیں۔ میں نے کہا پہل تو انہیں کرنی چاہیے نا۔ روہیل کے ذکر پر میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا چھوڑو اس بات کو، آپ بھائی سے بات کیا کریں۔ میں نے اسے کوئی جواب دیا ہی نہیں۔ گھر آ کر واپس میں اسی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ میرا شوہر ہے، میں صرف اس انتظار میں کیوں بیٹھوں کہ وہ پہل کرے؟ میں نے روہیل کا نمبر ملایا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا، پتہ نہیں وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے روہیل کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا ہاں کیا بات ہے، کیوں فون کر رہی تھی؟ کوئی کام تھا یا تمہیں بھی امی ابا کی طرح یہ ایک دھوکہ پڑ گیا ہے کہ میں تمہیں واپس بلا لوں یا میں واپس آ جاؤں؟ میں نے کہا میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگا تم بھی یہی باتیں کرو گی، مجھے کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کو سمجھوں گی بھی اور کوشش بھی کروں گی۔ کہنے لگا دیکھو میں 5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا اور نہ ہی تمہیں بلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا فون پر بات کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے تو اکاؤنٹ نمبر بتا دو، میں تمہیں الگ سے پیسے بھیج دیا کروں گا۔ میں نے کہا مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے، کیا اپنے 24 گھنٹے کی مصروفیت میں سے مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں تاکہ یہ 5 سال کا عرصہ گزارنا میرے لیے کچھ آسان ہو سکے؟ کہنے لگا وہی عام بیویوں والی بات، یار تم پڑھی لکھی ہو، ایسا کرو کوئی جاب کر لو، اپنا دل لگاؤ، وقت گزر جائے گا۔ میں روز روز یہ فلمی ہیروز کی طرح بات نہیں کر سکتا، میں اس قسم کا بالکل نہیں ہوں، بہت الگ قسم کا شخص ہوں، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کبھی کبھی تو بات کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں کر سکتا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم فون کر کے مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں نے کہا بس صرف ضرورت کے لیے فون کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتی میں آپ کو فون۔ کہنے لگا یار تم جاب کر لو، میں بابا اور امی سے کہہ دوں گا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگلے روز میں نے جاب کے لیے 3-4 کمپنیز میں اپلائی کر دیا۔ انٹرویو کے لیے جانے لگی تو ریحان کہنے لگا آپ میرے آفس میں کیوں نہیں ٹرائی کر لیتی، ہم ایک ساتھ چلے جائیں گے، واپس بھی ساتھ آ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تم کوشش کر لو، اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس نے اپنے آفس میں بات کر کے میری جاب لگوا دی۔ گھر کے کام میں جلدی جلدی نمٹایا۔ 1 سال کا عرصہ اور گزر گیا، دل کو بس یہی سمجھاتی تھی کہ 3 سال اور بھی گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے بخار تھا، سر درد تھا، اسی لیے میں آفس نہیں جا رہی تھی۔ ریحان ایک بار آفس سے واپس آئے تو خلاف توقع بہت خاموش تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا امی تو نماز پڑھ رہی ہوں گی عشاء کی، اور ابا بھی نماز پڑھنے گئے، آنے والے ہوں گے۔ کہنے لگا اچھا، بالکل چپ تھا، حالانکہ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے،
کیا باس نے تمہیں ڈانٹ دیا کسی بات پر؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر کہنے لگا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں لا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسے کبھی چپ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ کبھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اتنی دیر میں چچا بھی نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ چچی بھی نماز اور وظیفے سے فارغ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا امی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چچا اور چچی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا مجھے روہیل بھائی کی کال آئی تھی۔ چچا نے کہا پھر؟ کہنے لگا وہاں انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ یہ خبر میرے سر پر کسی بم کی طرح پھٹی۔ میں رونے لگی، چچی بھی رونے لگی۔ کہنے لگی یہ اس نے کیا کر دیا؟ چچا غصے میں آ کر کہنے لگے میں روہیل کو فون کرتا ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ اسی لیے وہاں گیا تھا وہ؟ اگر ایسا کچھ تھا، ارادہ تھا، تو میری بچی کی زندگی کیوں برباد کی؟ کیوں نکاح کر کے گیا تھا وہ؟ کہنے لگا ابو میری پوری بات تو سن لیں۔ چچا کہنے لگے اب کیا رہ گیا کہنے کو؟ ریحان نے جیب سے ایک پیپر نکالا اور چچا کی طرف بڑھا دیا۔ چچا کہنے لگے اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھول کر دیکھ لیں۔ جیسے ہی چچا نے وہ پیپر کھولا ان کا رنگ اڑ گیا۔ پیپر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چیخ کہنے لگی کیا ہے یہ؟ بتاؤ نا ریحان یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا انہوں نے بھابھی کو چھوڑ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے لگا جیسے روہیل نے میرے منہ پر ذلت کا ایک تماچا مارا ہے۔ 2 سال مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھا اور اب مجھے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے دوسری شادی کرنی تھی تو پہلے مجھ سے نکاح نہ کرتا۔ میرا تو سب کچھ اجڑ گیا تھا، ایک گھر کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں وہاں زمین پر چکرا کر گر گئی۔ جب وہ شاید تو اسپتال میں تھی، ریحان، چچا، چچی تینوں میرے پاس تھے۔ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا روہیل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ چچی بھی رونے لگی، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، لیکن تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی ریحان سے کر دیں گے۔ یہ سن کر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ پھر میں اسپتال سے گھر آ گئی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تنگ آ کر میں نے ریحان سے بات کی تو وہ ہنس پڑا اور کہا میں کسی اور لڑکی سے پیار نہیں کرتا تھا، میں نے آپ سے مذاق کیا تھا، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں خود آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسی لڑکی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو میرا بھائی بدقسمت تھا جس نے آپ جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔